आदाब। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। डिप्लोमा इन जर्नलिज़म के आज के कोर्स नंबर 5 में तर्जुमा और उससे जुड़े हुए मौज़ूआत का अहाता करेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सहाफ़त का हम जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें तर्जुमे की अहमियत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सहाफ़त में सबसे अहम काम जो होता है इसका वो है ख़बर रसानी का काम। तो ऐसा नहीं कि ख़बरें किसी एक ही ज़बान में जमा होती हों या एक ही ज़बान में बनती हों। दुनिया भर से जो हासिल होने वाली ख़बरें हैं वो किसी एक ज़बान में हासिल नहीं होती। दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में ख़बरें जमा की जाती हैं और ख़बरें पेश होती हैं। इसी बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि पिछले दिनों फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो रूस में हुआ था, और रूस जहाँ की सरकारी ज़बान, अवामी ज़बान, कारोबारी ज़बान रूसी है। तो इस आलमी फ़ुटबॉल के मुकाबलों का कवरेज करने के लिए जब दुनिया भर से सहाफ़ी पहुँचे तो उनको ये समझना ज़रूरी था कि अगर वो रूसी ज़बान से वाक़िफ़ियत रखते हैं तभी जाकर वो वहाँ के जो तासुरात हैं, अगर वो फ़ुटबॉल मैच देखने वाले शायकीन हैं उनके तासुरात अगर देखना चाह रहे हैं तब उन्हें, तो ये एक छोटी सी मिसाल थी जिसको समझकर हम हमारे मौजू की अहमियत को समझ सकते हैं कि तर्जुमा और सहाफ़त का दरअसल चोली दामन का साथ है। ऐसे ही देखें कि फ़ुटबॉल का ही अगर मैं आपको एक और मिसाल दूं तो फ़ुटबॉल का जो अगला वर्ल्ड कप होने वाला है वो क़तर में होने वाला है। तो वहाँ पर जो ख़बरें बनेंगी, वहाँ पर ख़बरों का कवरेज करने के लिए जो लोग सहाफ़ी जाएंगे उनको भी अरबी ज़बान से वास्ता पड़ेगा। मैं एक दूसरी मिसाल के ज़रिए से आपको ये जो सहाफ़त और तर्जुमे की जो रिश्ता है उसको समझाने की कोशिश करूँ तो एक मिसाल हो सकती है कि दुनिया भर से माह ज़िलहज्जा में मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा में जमा होते हैं हज का फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए। चूँकि ये दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है, तो दुनिया भर से आने वाले मुसलमान लाज़िम बात है अलग अलग ममालिक, अलग अलग ख़ित्तों से वहाँ पर पहुँचते हैं, और जब वो लोग वहाँ पर हज के लिए करते हैं तो उनके अपने अज़ीज़, उनके अपने वतनों में सफ़र हज की रुदात जानना चाहते हैं। उनके चाहने वालों का जो हज का सफ़र है वो खैर खूबी के साथ अंजाम पा रहा है। इस हवाले से सबको दिलचस्पी होती है कि हज के जो 5 दिन हैं उन 5 दिनों में क्या सूरत हाल पेश आ रही, और लाजिम बात है कि जो सऊदी अरब जहाँ पर कि हज का फ़रीज़ा अंजाम दिया जाता है वहाँ की सरकारी ज़बान अरबी है, वहाँ का मीडिया अरबी है, और वहाँ के बहुत सारे मामलात जो हैं वो अरबी ज़बान में होते हैं। लेकिन जिनको हज के मुताल्लिक़ ख़बरें चाहिए, जो अफराद दुनिया भर में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ बर्रे आज़मों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उनको हज के मुताल्लिक़ ख़बरें चाहिए उनकी अपनी ज़बानों में। तो आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीक़े से जो दुनिया का नक्शा बदल रहा है, लोगों की ज़रूरियात बदल रही हैं, ऐसे ही तर्जुमे की ज़रूरत भी पड़ती है और तर्जुमे की ज़रूरत के साथ जुड़े हुए मसाइल भी सामने आते हैं। तो मैं इस मिसाल से आपको बताना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सदर दफ्तर है वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर जो सो वहाँ के इजलास में शरीक होते हैं, और वहाँ की जो मुसल्लमा ज़बानें हैं उसमें वो लोग इज़हार ख़याल करते हैं। हिंदुस्तान से जाने वाले लोग जो हैं वो हिंदी ज़बान में अगर इज़हार ख़याल करें तब उनकी बात को दुनिया भर तक पहुँचाने के लिए लाज़िम बात है तर्जुमे की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर रूसी सदर वहाँ पर ख़िताब कर रहे हैं तो उनका ख़िताब रूसी ज़बान में होगा, लेकिन दुनिया भर का मीडिया रूसी सदर क्या बात कर रहे हैं, किस मौजू पर बात कर रहे हैं, क्या कुछ नई बात कर रहे हैं, उसको जानने के लिए बेचैन होगा। तब वही सहाफ़ी उस ज़बान के दिए गए बयान को समझ सकते हैं जो रूसी ज़बान से वाकिफ़ हैं। लेकिन सब लोग रूसी ज़बान से वाकिफ़ हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सारी दुनिया के मीडिया को ये ख़बरें पहुँचती हैं। और फिर अगर हिंदुस्तान में कोई उर्दू मीडिया है, उर्दू के इदारे हैं जो उस रूसी सदर के दिए जाने वाले ख़िताब को अपने अखबारात में, अपने टेलीविज़न चैनल पर पेश करना चाहते हैं तो उनको उर्दू ज़बान में वो मवाद दस्तयाब नहीं होगा। हाँ, अंग्रेज़ी ऐसी ज़बान है जिसमें कि ये मवाद उन्हें दस्तयाब होगा। अब वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान से उसके तर्जुमे में उर्दू ज़बान में मुंतक़िल करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इस मिसाल के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि किस तरीक़े से सहाफ़त में तर्जुमे की ज़रूरत है, और मैदान सहाफ़त के तलबा इस चीज़ को भी समझें कि जितनी ज़्यादा ज़बानें वो जानते हैं उनके लिए रोज़गार की मार्केट में उतने ही मौक़े निकलेंगे। अब ये है कि सहाफ़त के लिए जो तर्जुमा है क्या वो दीगर तराजीम के जो अक़साम हैं उससे मुख्तलिफ़ है या नहीं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे पहले अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप हज़रात को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है
کہ ہم صحافت میں لسانیات یعنی آسان زبان کا استعمال کرنا ہمارا مقصود ہوگا۔ ہم ماہرین لسانیات نہیں ہیں کہ ہم زبان کو آسان بنانے بیٹھیں۔ اکثر طلباء یا اکثر جو کارگزار صحافی ہیں ان سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ اپنے ترسیل کو عمل کو آسان بنانے کے لیے بجائے آسان زبان استعمال کرنے کے وہ زبان کو آسان بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زبان کے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہے اس سے بھی سمجھوتا ہو جاتا ہے، اور جو صحافت کے تقاضے ہیں کہ آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ جب ترسیل کر رہے ہیں تو آپ کا بنیادی جو نقطہ ہے، آپ کی جو ترجیح ہے وہ ترسیل ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے پڑھنے والوں کو مروب کریں، ان کو امپریس کریں۔ تو یہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ترجمے کے دوران بھی ایسی زبان استعمال کریں گے جس سے ہمارا پڑھنے والا، اگر وہ اخبار ہے تو قاری، ٹیلی ویژن ہے تو ناظر، صحیح سمجھ سکے کہ ہم جو بات اس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ترجمے کا کام شروع کریں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں، جن کا صحافت میں ایک بڑا مقام ہے، پروفیسر بشیر الدین صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک طالب علم کے لیے جس طریقے سے ڈکشنری ضروری ہے، ایسے ہی صحافت کے میدان میں کام کرنے والے حضرات کے لیے بھی ڈکشنری ضروری ہے۔ جب ہم کسی صحافتی ادارے میں ترجمے کے کام کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں پر ہم قیاس آرائی سے کام نہیں لے سکتے۔ اس پس منظر میں ڈکشنری کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس چیز کو سمجھیں کہ ڈکشنری کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں جانتے یا ہم کم علم ہیں۔ ڈکشنری دیکھنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم صحافت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ترجمے کا کام کرنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ترجمے کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں کہ بھئی کم سے کم 2 زبانوں کا جاننا ضروری ہے، تو صحافت کے ترجمے کے پس منظر میں بھی 2 زبانوں کا کم از کم جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ جو خبریں ہمیں ملتی ہیں، جو خبریں صحافیوں تک پہنچتی ہیں، وہ زیادہ تر انگریزی میں ہوتی ہیں۔ صرف ہندوستانی نہیں، عالمی سطح پر بھی جب ہم صحافت کے منظرنامے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ ترجمے کا جب ہم عملی طور پر کام کا آغاز کریں گے تو نہ صرف ڈکشنری دیکھیں گے، بلکہ ایک اور نقطہ طلباء کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو صحافی ہیں، جو ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو خبریں اخبارات میں آ رہی ہیں، جو خبریں ٹیلی ویژن پیش ہو جا رہی ہیں، اخبارات کی خبروں کا مطالعہ اور ٹیلی ویژن کی خبروں کا مشاہدہ ضروری ہے۔ وہ کس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری خبریں، بہت سارا مواد ایسا ہوتا ہے جو پچھلے خبروں کا سلسلہ ہوتا ہے، فالو اپ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے پہلے جس کسی نے اس انگریزی لفظ کا یا کسی ایک خاص اصطلاح کا ترجمہ کیا ہے تو اسی کو آپ کو کیری کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ طلباء، نوارد صحافی جو میدان میں آتے ہیں، ان سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ پچھلی مرتبہ ہونے والے ان الفاظ کا ترجمہ دیکھے بغیر اپنے طور پر اس اصطلاح کا نئے انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قاری ہمارا جو پچھلی مرتبہ پڑھ چکا ہے ایک انگریزی لفظ کا یا ایک انگریزی کے ایک اصطلاح کا ترجمہ، اب وہ دوسرا ترجمہ اس کو، حالانکہ انگریزی میں لفظ وہی ہے لیکن اس کا دوسرا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے عزیز طالب علموں، یہ ضروری ہے کہ ہم ترجمے، اور خاص طور پر صحافتی ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو صحافت میں شائع ہونے والے پہلے سے جو ترجمہ شدہ مواد ہے ان کے مطالعے کی عادت ڈالیں، تبھی ہمارے لیے نیوز روم میں بیٹھ کر ترجمے کا کام آسان ہوگا۔ اور دیکھیے، جیسا کہ صحافتی مواد کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، صحافتی جو مواد ہوتا ہے وہ عجلت میں لکھا جانے والا مواد ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا اخبار ہو۔ اخبار کے لیے ایک سہولت یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو خبریں فائل کرنے کے لیے، خبروں کا ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ٹیلی ویژن، ریڈیو اور انٹرنیٹ کی صحافت جو ہوتی ہے، وہاں پر بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ ہے۔ وہاں پر آپ کو ملنے والی اطلاع کو بروقت قاری تک پہنچانا ہے، بروقت اپنے ویور تک پہنچانا ہے، اور انسٹنٹ فی الفور اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ترجمے کا جو کام ہوتا ہے، تو اگر آپ عجلت میں ترجمہ کر رہے ہیں تو قاری کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ وہ ترجمہ عجلت میں کر رہے ہیں، آپ کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ قاری تک بالکل اس کا صحیح ترجمہ پہنچے، یہ آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ اب ترجمے میں اور کن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے؟ جیسے ترجمے کے دوران ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ جو کچھ مواد ہم انگریزی میں یا کسی اور زبان میں دیکھ رہے ہیں ان کا لفظی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انگریزی زبان میں جو کچھ مواد ہے اس کا مفہوم آپ کے
تحریر میں اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ اگر وہ اخبار میں شائع ہوتا ہے تو آپ کے اخبار میں شائع ہونے والی خبر کو پڑھ کر قاری کو سمجھ میں آ جائے۔ کیوں کہ عزیز طالب علم، آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ کسی بھی اخبار میں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوتا ہے کہ آج کے اس اخبار میں خبریں پڑھنے کے بعد آپ کو اگر کوئی خبر سمجھ میں نہیں آئی تو ہم سے آپ اس فون نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیے، آپ جو کچھ خبر لکھیں گے وہی خبر، اس کی زبان، اس کا انداز بیان اور اس میں جو کچھ آپ مواد لکھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ کے قاری کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو آپ کا وہ والا فارمولا تو ہمیشہ کے لیے ہے کہ ناٹ ٹو امپریس، ٹو انفارم۔ آپ کا جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہوگا وہ طریقہ ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اپنے قاری کو معلومات سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے اس کو مروب کرنا ہرگز مقصود نہیں رکھیے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا ترجمے کے دوران جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے ترجمہ کر رہے ہیں ہم اتنی ثقیل زبان میں، ایسی زبان میں کہ وہ قاری کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ والا نقطہ کہ بھئی قاری فون کر کر پوچھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے زبان ایسی ہو کہ وہ ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، جب عجلت میں کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کسی خبر کا ترجمہ کیا ہے اس کو ایک مرتبہ آپ خود پڑھ لیں۔ اگر آپ نیوز آرگنائزیشن میں ترجمے کا کام پہلی مرتبہ کر رہے ہیں یا نئے آپ وہاں پر جوائن کیے ہیں، تب وہاں پر ایک سینئر سب ایڈیٹر ہوگا، سینئر کاپی ایڈیٹر ہوگا یا سینئر صحافی ہوگا جس سے آپ کو مشورہ لینے میں، جس سے آپ کو تصحیح کروانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو امور ہیں جس کا خاص طور پر آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ اگر ایسی شکل نہیں ہے جہاں پر آپ کسی کو بتا سکیں، تب آپ خود ہی اپنے ترجمہ شدہ صحافتی مواد کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ آپ نے جو کچھ ترجمہ کیا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا ہے وہ زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو جب آپ قاری کی حیثیت سے رکھ کر اس کا مطالعہ کریں گے تب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے کہ آپ نے جو مفہوم کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے ترجمے کے دوران ڈکشنری، چونکہ کہا گیا نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ طلباء کو بتاتے ہیں کہ ڈکشنری ریفر کرنا چاہیے۔ ڈکشنری ریفر کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز آپ بہتر سمجھیں۔ ڈکشنری کے الفاظ بھی اگر ہم لکھنے کی غلطی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو قاری ہے وہ اخبار پڑھنے کے لیے یا ٹی وی دیکھنے کے لیے کوئی مشکل لفظ آ جائے تو اس کے بعد وہ ڈکشنری نہیں ہوگی۔ اس چیز کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ ڈکشنری ریفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک صحافی کو ترجمے کے دوران ڈکشنری میں اس کے معنی کیا ہیں وہ دیکھنا ہے، ساتھ میں ایز اٹ از جو کا تو ان الفاظ کو، اس زبان کو استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ اس زبان کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ آپ کا جو پڑھنے والا جو قاری ہے وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ خاص طور پر جو ترجمہ شدہ خبریں آپ تک پہنچتی ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزی کے کس لفظ کا، انگریزی کی زبان کا، ہم یہاں پر انگریزی کی مثال لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مواد کوئی ملے تو وہ کسی تیلگو زبان سے، ہندی زبان سے یا دیگر علاقائی زبانوں سے بھی مواد ملے۔ تو ترجمے کی زبان کوئی بھی ہو، بنیادی جو اصول ہیں ترجمے کے وہ ہر مرتبہ لاگو ہوں گے۔ اور صحافت کا ایک مضمون ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کو سائنسی اصطلاحات سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، یہاں پر آپ کو بزنس کے میدان سے جڑی ہوئی جو اصطلاحات ہیں اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپورٹس بھی ہماری جو ریگولر صحافت ہے اس کا ایک لازمی جز بن گیا ہے۔ ایسے ہی انٹرٹینمنٹ، فلم انڈسٹری، اس سے بھی جڑی ہوئی خبریں، شوبز کی خبریں، یہ ساری چیزیں اب ہماری صحافت کا حصہ بن گئی ہیں۔ اس میں خاص طور پر طلباء صحافت کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جس کسی، فرض کر لیجئے آپ اسپورٹس کی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ مسلسل دیگر ذرائعوں سے بھی جو ترجمہ ہو رہا ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ آپ اپنے طور پر اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ آپ زبان کے ماہر نہیں کہ آپ زبان کو آسان کرنے کا کام کریں گے، بلکہ آپ آسان زبان استعمال کریں گے۔ تو یہ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے آپ اگر روزانہ اسپورٹس کی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صرف اپنی ترجمہ کی ہوئی خبروں کا یا آپ کو ملنے والی خبروں کا ہی مطالعہ نہیں، بلکہ دیگر ذرائع ابلاغ میں، دیگر اخبارات میں، دیگر چینلز پر بھی
اسپورٹس کی خبروں کا ترجمہ کیسے کیا جا رہا ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا مطالعہ آپ کو اپنے کام میں مدد دے گا۔ تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کوشش کیجئے گا، آپ اگر بزنس کی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمے کے جو لوازمات ہیں، جو درکار اس میں چیزیں ہونی چاہیے، ان کا آپ لحاظ رکھیں گے۔ ساتھ ہی آپ دیگر اخبارات میں مختلف اصطلاحات کا کیسے ترجمہ کیا رہا ہے، اس کا بھی آپ کے لیے مطالعہ آپ کے کام کو آسان بنا سکتا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھیے گا، ایسا نہیں کہ صحافت میں صرف سیاست ہوتی ہے، اور سیاست کا موضوع بھی یا سیاست کی خبریں بھی جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم ہر مضمون کو، ہر موضوع کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ ہم کوئی ایک خاص موضوع کو دیتے ہیں، کیوں کہ صحافت میں سیاست کی بھی خبریں ہوتی ہیں، صحافت میں اسپورٹس کی بھی خبریں ہوتی ہیں، صحافت میں بزنس کی بھی خبریں ہوتی ہیں، صحافت میں موسم کی بھی خبریں ہوتی ہیں۔ تو موسم کی جو مختلف اصطلاحات ہیں، بھئی درجہ حرارت اگر ہم ہندوستانی میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہ فارن ہیٹ میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ سینٹی گریڈ میں لکھا جائے گا۔ ایسے ہی موسم کے پس منظر میں اگر ہم موسم کا احوال پیش کر رہے ہیں تو بارش کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ اصطلاحات ملتی ہیں تو اس کو ہم اردو زبان میں کیا لکھیں گے کہ بارش کو جو مقدار اس کی ناپی جاتی ہے وہ ملی میٹر میں ہوتی ہے، تو بارش ملی میٹر کے حساب سے ہوتی ہے، درجہ حرارت سینٹی گریڈ میں ہوتا ہے۔ یہ موسم کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور صرف موسم کا حال بھی، جب آپ موسم کے حال کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا ہے کہ بحر الکاہل کیا ہے، بے آف بنگال کو اردو میں کیا بولا جاتا ہے، آپ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں تو خلیج بنگال کی اصطلاح پہلے سے جو سے مستعمل ہے، آپ کو صرف مطالعہ اگر آپ کرتے رہیں تو آسانی سے آپ اس اصطلاح کا، جیسے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے سبب بارش یا شدید بارش یا طوفان بھی جیسے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کو ہر چیز سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ بولیں گے کہ میں اردو جانتا ہوں، میں ہندی جانتا ہوں، میں انگریزی جانتا ہوں، تو میں آسانی سے جو ہے صحافت میں ترجمے کا کام کر لے سکتا ہوں۔ کام آسان کوئی نہیں ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے گا۔ آپ حالانکہ دیکھیے، آپ اخبار میں جو موسم کی خبریں شائع ہوتی ہیں وہ بالکل بہت مختصر ہوتی ہیں، اگر غیر معمولی واقعات نہ ہو تو بھئی عام طور پر سبھی اخبارات میں موسم کی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اب موسم کی خبروں میں سیٹلائٹ کی تصویر بھی آ رہی ہے، تو سیٹلائٹ کی تصویر کو سمجھنے کے لیے، اس کو پیش کرنے کے لیے جو اصطلاحات انگریزی میں آتے ہیں اس کو آپ کو ہندی میں جو ہے سو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا، اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہوگا، یا آپ کسی دوسری زبان کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا۔ لیکن صرف موسم کی خبروں کا بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے جڑی ہوئی ساری ٹیکنیکل چیزیں، جیسے دہلی میں، شمالی ہندوستان میں عام طور پر طوفان، یہ جو گرد کا طوفان ہے یہ آتا ہے، تو یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، یا پھر ہوا کے کم دباؤ کو، لو پریشر جو فارم ہوتا ہے اس کو جو سو ہوا کا کم دباؤ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی بادل کے پھٹ پڑنے کی جو سو اصطلاح استعمال کی جا رہی، تو کیا ہم بجائے نئی اصطلاح وہ کرنے کے اگر ہم مطالعہ کرتے رہیں، جیسے فرض کر لیجئے کہ ایک طالب علم سے کہا گیا کہ آپ کو اخبار میں یا ٹیلی ویژن چینل پر صرف موسم کی خبریں دیکھنی ہیں، تب بھی اس میں کیا کرنا ہے اس طالب علم کو کہ بھئی موسم سے جڑی ہوئی جتنی اصطلاح ہیں، وہ ہندی میں کام کر رہا ہے تو ہندی میں کیا کیا اصطلاح ہیں اس سے وہ واقف ہو جائے۔ اردو کے لیے اگر وہ ترجمے کا کام کر رہا ہے تو پہلے سے شائع ہونے والی موسم کی خبروں کو وہ دیکھے، اور پھر وہی موسم کی معمولی خبریں جو عام طور پر چھوٹی چھوٹی چھپتی ہیں، جب موسم غیر معمولی ہو جاتا ہے، بارش کے موسم میں بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو اس دوران وہی جو روزانہ چھوٹی چھوٹی خبریں شائع ہوتی ہے وہ بینر ہیڈ لائن کی شکل میں آتی ہے، وہ فرنٹ پیج پر کوریج کی شکل میں آتی ہے، تو اس وقت انہی صاحب سے کہا جائے گا جو روزانہ جو ہے موسم کی چھوٹی خبریں بناتے تھے، انہی سے کہا جائے گا کہ اب وہ بڑی والی خبر کا ترجمہ کریں جو ہو سکتا ہے مین ہیڈ لائن جو ہے سو بنے۔ کیوں کہ موسم جب غیر معمولی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا موسم کا غیر معمولی ہونا اس کو خبر کا درجہ دیتا ہے۔ اور پھر اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندی یا اردو اخبار میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے اخبار کے دفتر میں بیٹھ کر جو سو موسم کی خبریں جمع کریں، بلکہ محکمہ موسمیات کی طرف سے عام طور پر جو سرکاری محکمے ہیں وہ موسم کا حال اور موسم کی پیش قیاسی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے لیے جو اصطلاحات موسم کی خبروں میں آئی ہیں اس کو اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں تو وہ ترجمے کا جو کام ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ایسے ہی جب آپ بزنس کے حوالے سے بزنس کی خبروں کا ترجمہ کریں گے، آپ کے لیے ابتدائی طور پر یہ ضروری ہے کہ پہلے سے جو بزنس کی خبریں شائع ہو رہی ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، کون سی ایسی اصطلاحات ہیں جو کہ پہلے سے ہی استعمال ہو رہی ہیں۔
اسٹاک مارکیٹ حصص بازار اردو میں یہ اچھی اصطلاح موجود ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا سینسیکس اردو میں اس کا اچھا ترجمہ موجود ہے، حساس اعشاریہ۔ تو آپ یہ پہلے سے بزنس کے میدان میں موجود اردو کی اصطلاحات کو پڑھتے رہیں، تب آپ کے لیے یہ ترجمے کا کام آسان ہوگا۔ اگر آپ ان پہلے سے مستعمل اصطلاحات کو استعمال کرنے کے بجائے ڈکشنری کی مدد سے آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بہت زیادہ دقتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ڈکشنری کا استعمال ترک کر دیں، آپ کو ڈکشنری بھی دیکھنا ہے، ساتھ میں ترجمے کے لیے پہلے سے اگر کسی لفظ کا ترجمہ موجود ہے تو آپ کو وہی استعمال کرنا ہے، بلکہ اپنی طرف سے کوئی نیا ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ اب جو طلبہ مطالعہ نہیں کریں گے، جو صحافی مطالعہ نہیں کریں گے، تو پھر ان کے لیے دو شکلیں موجود ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کی زبان کے مختلف جو مشکل الفاظ ہیں ان کو جوں کا تو اردو میں آپ منتقل کر لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو انگریزی کے بعض ایسے الفاظ ہیں جو اب مستعمل ہیں ہماری اردو زبان میں، برسوں سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کو جوں کا تو رکھنا ہے۔ اسکول، یونیورسٹی، یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ برسوں سے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کو اب جامعہ آپ لکھیں تو شاید جو ہے سمجھنے میں لوگوں کے لیے دقت ہو۔ اسکول کو آپ مدرسہ لکھ دیں تو شاید آپ کا پڑھنے والا قاری جو ہے۔ تو آپ کو مطلب دیکھیے کہ زبان کا ترجمہ اور صحافتی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زبانوں کے جاننے کے ساتھ ساتھ ان زبانوں میں پہلے سے جو ترجمے کا جو اسٹائل چل رہا ہے، جو روایت چلی آ رہی ہے، اس کی بھی پاسداری کرنا ضروری ہے، اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ تبھی جا کر آپ جو میڈیا کے میدان میں، صحافت کے میدان میں جو ترجمہ کرنا ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا آپ سامنا کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ بہت آسان کام نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کام بھی بہت سارے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک طالب علم میں، ایک صحافی میں وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے جو کہ ایک رپورٹنگ کے دوران ایک رپورٹر کو اپنے دفتر سے باہر نکل کر عوام کے درمیان مختلف پروگراموں کے کوریج کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا چیلنجز ایک صحافی، ایک طالب علم رپورٹنگ کے میدان میں جا کر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ بھی چیلنجز ایک سب ایڈیٹر کو اخبار کے دفتر میں خبروں کا ترجمہ کرتے وقت پیش آتی ہے۔ اگر ہم اردو صحافت کے پس منظر میں خاص طور پر ترجمے کا لکھیں تو ترجمہ اردو صحافت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اردو اخبارات کے اپنے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ دنیا بھر سے خبروں کو اپنے طور پر، اپنے بل پر، اپنے وسائل کے ذریعے سے جمع کر سکیں۔ پھر اردو اخبارات میں، اردو میڈیا اداروں میں شائع ہونے والی خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ تو یہ خبروں کے حصول کے لیے خبر رساں اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ قومی خبروں کے حصول کے لیے قومی خبر رساں ادارے PTI، UNI اور دیگر ANI اس طرح کے اداروں پر انحصار کرتے ہیں، اور بین الاقوامی خبروں کے حصول کے لیے جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے ہیں AP، AFP، اس طرح کی خبر رساں اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اخبارات اور اردو میڈیا کے مواد کا ہم تجزیہ کر لیں تو ان میں شائع ہونے والا 70 سے 80% جو مواد ہے وہ ترجمہ شدہ خبروں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ عزیز طالب علموں، آج کا ویڈیو لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس سبق کو ختم کرنے سے پہلے میں آج کے اس سبق میں سیکھی گئی اہم باتوں کا ایک مرتبہ پھر سے اعادہ کرنا چاہوں گا۔ آج ہم نے صحافت کے میدان میں ترجمے کی ضرورت کیا ہے اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم نے صحافت کے میدان میں ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور صحافت کے میدان میں ترجمے کے ساتھ جو جڑے ہوئے چیلنجز ہیں ان کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے، ان کا کیسا سامنا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم نے آج کے سبق میں یہ بھی دیکھا کہ کیسے ہم ایک صحافی کے طور پر زبان کو آسان بنانے کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آسان زبان استعمال کرتے ہوئے جو ترسیل کا بنیادی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ طلباء کو یقیناً یہ جو نظامت فاصلاتی تعلیم کی طرف سے جو کتابیں فراہم کی گئی آپ کے پاس موجود ہوگی، ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہر سبق کے اختتام پر آپ دیکھیں گے اس کتاب میں سفارشی کتب موجود ہیں، ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کے اس سبق کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں آپ کے اسکرین پر جو پتہ بتلایا جا رہا ہے اس پر آپ لکھ بھیج سکتے ہیں۔
مجھے اجازت دیجیے گا اس امید کے ساتھ کہ آئندہ صحافت کے کسی ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔